अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को अपनी तहरीक को पीक पर ले जाने का ऐलान किया है और ये कोइंसाइड कर रहा है कि 9 मई के फैसले भी उसी वक्त पर आना शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पार्लियामेंटेरियंस, वो मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली जो इस एहतजाजी तहरीक में कलीदी किरदार अदा कर सकते थे, उनकी नाअहलियाँ और सज़ाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी किया, सेनेटर एजाज चौधरी को डिसक्वालीफाई कर दिया गया है और साथ ही सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से आने वाले फैसले के बाद अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक अहमद खान बच्चर और मेंबर कौमी असम्बली अहमद चट्ठा साहब दोनों को नाअहल करार दे दिया गया है। ये खदशा, इसका इजहार बार बार किया जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से पार्लियामेंटेरियंस, दर्जनों पार्लियामेंटेरियंस, इसके हवाले से जो सबसे कंजर्वेटिव एस्टिमेट है वो ये कहा जा रहा था कि कम अज़ कम 25 मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली नाअहल हो जाएंगे और फिर ज़िमनी इंतखाबात का सिलसिला शुरू होगा। और इसके हवाले से जो सबसे बड़ा फिगर सामने आ रहा है कि लगभग 70 ऐसी नशिस्तें हैं कि जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुमकिना तौर पर अपने जो अददी एतबार से उनकी एक प्रेजेंस मौजूद है कौमी और सूबाई असम्बलियों में, उसमें कमी हो सकती है। अब ये सिलसिला शुरू हो चुका है और दूसरी तरफ 5 अगस्त की तैयारी शुरू होते ही एक मरतबा फिर हुकूमत की तरफ से मज़ाकरात के हवाले से बात की जा रही है। राना सनाउल्लाह साहब ने गुज़श्ता रोज़ मज़ाकरात के हवाले से क्या कहा, देखिए। स्टेट कौन इसको रिप्रेजेंट करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है क्या पांव पकड़े? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अपोजिशन को, जो कि सेकंड अदर साइड है, उनको कहा कि भाई आए, बैठ के बात करते हैं, कोई शर्त नहीं कि ये करेंगे ये नहीं करेंगे। और उन्होंने कहा कि देखें, आप मेरे पास ना आए, स्पीकर चैम्बर में आप रोज जाते हैं, रोज बैठ के वहाँ पे चाय पीते हैं, तो जिस दिन आपका प्रोग्राम हो आप मुझे भी बुला लें, मैं भी वहाँ पे आ जाऊंगा और वहाँ पे बैठ के जो है वो बात शुरू होगी। बैठ जाए, अल्लाह ताला करे आप बैठ जाए। हम तो बैठे हैं, आप बैठे प्राइम मिनिस्टर के साथ है ना, उस अडियाला वाले ना उनके साथ भी बैठने को तैयार नहीं। देखें, बात ये है कि अडियाला हम जाएं और आगे से फिर वहां से कोई और जवाब आए। जो पार्लियामेंट में उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जो पार्लियामेंट में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनके पास कोई इख्तियार नहीं, वो बैठे ना हमारे साथ। ये एक स्ट्रेंज पैटर्न था, लेकिन अब ये इतना स्ट्रेंज नहीं रहा। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता 3.5 साल में ऐलान किया कि वो तहरीक चलाने जा रहे हैं, वो एहतजाज करने जा रहे हैं, वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं, एन उसी वक्त 2 किस्म की ख़बरें चलने लगी। एक ख़बर ये चलती थी कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात के लिए आमादा है, इमरान खान साहब को मुज़ाकरात के लिए कायल किया जा रहा है, मुज़ाकरात की मेज़ पर बुलाया जा रहा है। और दूसरा, डील की ख़बरें, इमरान खान की मुमकिना रिहाई की ख़बरें आना शुरू हो जाती थीं। आज इस हवाले से अलीमा खान साहिबा ने क्या कहा, देखिए। आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान को ये रिहा नहीं करना चाहते। कोई भी आपको आके आइंदा कहे कि इमरान खान रिहा होने लगे, मैं टीवी पे कहना चाहती हूँ वो इमरान खान के दुश्मन है। वो इमरान खान के दुश्मन है जो आगे कहते हैं कि इमरान खान रिहा हो रहा है। वो ये चाहते नहीं है कि इमरान खान जो तहरीक की कॉल देते हैं वो चले। वो चाहते, वो जान के आके टीवी पे बोलते हैं जी इमरान खान की बस खुशखबरी आने वाली है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये शैतानी कर रहे हैं। इमरान खान का, इनका इरादा ही नहीं है कि सुनने का। अब 5 अगस्त के हवाले से ये खबरें भी चल रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद कहा था कि इमरान खान के साहबजादे कासिम खान और सुलेमान खान इस तहरीक को चलाने के लिए खुद पाकिस्तान में मौजूद होंगे, एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे। आगाज़ में हुकूमत ने कहा कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, एयरपोर्ट से शायद वो बाहर नहीं आ पाएंगे या फिर उनको पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा ही नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया, कहा कि उनको आने की इजाज़त है, लेकिन वो कानून अगर हाथ में लेंगे सिर्फ उस सूरत में कार्रवाई होगी। आगाज़ में तहरीक इंसाफ डटी हुई थी इस बात पर कि इमरान खान के दोनों साहबजादे पाकिस्तान में मौजूद होंगे, लेकिन आज अडियाला जेल से खबर ये आ रही है कि इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि वो रोक रहे हैं अपने दोनों बेटों को कि वो पाकिस्तान ना तो आएंगे, ना उनसे मुलाकात के लिए आएंगे, ना ही एहतजाजी तहरीक में शिरकत करेंगे और ना ही उसको लीड करेंगे। सो वेरी स्ट्रेंज थिंग्स हैपनिंग इस वक्त शहर इक़्तिदार में। जो मंजरनामा है वो हमें ये बता रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसने अभी तक अपने किसी प्लान का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन 31 जुलाई और 1 अगस्त को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होने जा रही है अपोजिशन की। तहरीक तहफ़्फ़ुज़
آئین پاکستان، گویا محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کی اس احتجاجی تحریک کا اعلان کریں گے، اور انہی کی قیادت میں تحریک انصاف 5 اگست کو اپنے احتجاج کو پیک پر لے جانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اور اس سارے معاملے میں اس وقت پاکستان کی عدالت نظام بہت اہم ہے، اس کے اوپر فوکس بھی ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں 9 مئی کے 8 مقدمات میں عمران خان کی ضمانت کا کیس بھی مقرر تھا، اور بہت ہی مختصر سماعت کے بعد 12 اگست تک اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے، اور بینچ جو ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ ان تمام معاملات پر گفتگو کرنے کے لیے آج 3 لیگل ایگلز میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز ماہر قانون جناب جہانگیر جدون صاحب، ہمیں لندن سے اس وقت رؤوف فتح صاحب پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن وہاں موجود ہیں، از ویری کائنڈ انف، وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور فیصل چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تینوں ماہر قانون ہیں، اور اس وقت ظاہر ہے کہ پاکستان کا عدالتی نظام اس کے اوپر فوکس ہے، سب نظریں جو ہیں وہ عدالتی نظام پر لگی ہوئی ہیں۔ رؤوف فتح صاحب، عمران خان صاحب کے جو مقدمات ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 5 اگست کے حوالے سے تحریک کا اعلان کیا گیا، اس سے پہلے اب یہ خبریں آنے لگ گئی ہیں کہ 4 اگست کو بہت بڑی جو ہے وہ نااہلیاں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی اور سزائیں سنائی جائیں گی۔ جب حکومتی سرکلز یہ بات کرتے ہیں یا حکومت کے ساتھ ویل کنیکٹڈ صحافی یہ خبریں دیتے ہیں کہ بس 4 اگست کو یعنی تحریک سے 24 گھنٹے پہلے فیصلے آ جائیں گے، تو پھر لوگوں کو شکوک ہوتے ہیں کہ شاید عدالتیں جو ہیں وہ حکومتی ایما پر یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال یہ بات مناسب نہیں ہے کہ آپ مقدمات کو ان کی سیاسی جدوجہد کے ساتھ جوڑا جائے۔ یہ متعدد بار انہوں نے ان چیزوں اپنا تحریک چلانے کی وہ اپنا تاریخیں دیتے رہے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ہم تاریخ شروع کریں گے، فلاں تاریخ کو شروع کریں گے۔ اگر ان کے فیلور ہو رہا ہے تحریک چلانے کا تو اس کو مقدمات سے عدالتوں کی کارکردگی سے نہیں جوڑا جا سکتا۔ عدالت کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ دیکھیے پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کل عمران خان صاحب کی جو بیل اپلیکیشن تھی کل فائل ہوئی ہیں، آج وہ پھر قاد لسٹ میں ان کو باقاعدہ ان لسٹ کیا گیا ہے، اور باقاعدہ ان کی سماعت ہونے کے بعد ان کو اگلے جب نیکسٹ اس کے لیے ملتوی کیا گیا ہے تو وہاں اس کے یہ پہلی دفعہ کسی کو اتنا پریولیج ملا ہے، ورنہ سپریم کورٹ میں 2 ویک سے پہلے یہ چیزیں ضمانتیں لاتی نہیں ہیں، کم از کم 1 ویک کا ٹائم کنزیوم ہوتا ہے، لیکن ان کو یہ دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ عدالت میں اس کا مقصد یہ نہیں کہ ان کے ساتھ رعایت برتی ہے، لیکن اس کی نوعیت سمجھ کے کورٹ نے فوراً بینچ بنایا، بینچ نے اپنا اس کی سماعت کی ہے، نوٹس کیا، ریکارڈ طلب کیا ہوگا، سرکار کی طرف سے وہاں وکیل پیش ہوں گے، اس میں آرگومنٹس ہوگا۔ ان کو ان کی تاریخ سے جوڑنا مناسب عمل نہیں ہے۔ تو تحریک انصاف کو آپ کے خیال میں اور عمران خان صاحب کو عدالتیں انڈیو فیور دے رہی ہیں؟ نہیں، فیور نہیں دے رہی میں، عدالت تو ہے نہیں جو کسی کو فیور دے۔ عدالت کے سامنے تو ہر کسی کو مساوی سلوک ملنا چاہیے، چاہے وہ اس کے رتبے سے ہٹ کر، اس کے مذہب سے ہٹ کر، اس کے رنگ و نسل سے ہٹ کر، اس کی سیاسی جو ہے قدکار سے ہٹ کر، ہر کسی کو مساوی سلوک ملنا چاہیے۔ سپریم کورٹ بار اس چیز پہ گہری نظر رکھے ہوئے ہر کسی کے ساتھ مساوی سلوک ہونا چاہیے، چاہے وہ اقتدار میں، چاہے وہ اپوزیشن میں، چاہے وہ جیل میں۔ تو جو ان کے جو قیدی کے رائٹس ہیں، جو اس کی سماعت کے جو اس کے رائٹ اس کو حاصل ہیں، وہ اس کو ملنے چاہیے ہر حال میں۔ تو جو گزشتہ روز 3 اراکین پارلیمنٹ کو ڈسکوالیفائی کیا گیا ہے، آپ سمجھتے ہیں تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ آرٹیکل 63(1)H جو ہے وہ اٹریکٹ نہیں کرتا، یہ مورل ٹرپیچیوڈ کا معاملہ نہیں ہے، جو سزائیں سنائی گئیں وہ گراؤنڈز بھی وہ چیلنج کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کا صفحہ مثل پر نام موجود نہ ہو ان کو 10-10 سال کی سزائیں سنا دی جائیں، جن کو حوالے سے جج آرگومنٹس ہی نہ کرنے دے کہ ان کا نام تو موجود نہیں ہے، پھر ان کو سزائیں سنا دی جائیں، اور پھر اس کے فوراً بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کو نوٹسز جاری کیے بغیر ڈسکوالیفائی کر دے۔ ڈو یو تھنک کہ اس میں جو ڈیو پروسیس ہے وہ فالو ہوا ہے؟ یہ دیکھیں، جو آپ نے بھی ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کو ڈیو پروسیس آف لا کا جو فیئر ٹرائل ہے یا ٹرانسپیرنسی آف ٹرائل نظر نہیں آیا ان کو، تو یہ ان کے پاس بیسٹ گراؤنڈ ہے، وہ نیکسٹ فورم پہ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، وہاں اپیل فائل کر سکتے ہیں وہاں پہ۔ اور جہاں تک ان کا یہ کہنا کہ جو نااہل ہوئے وہ مارا ٹرپیچیوڈ کی نہیں ہے، وہاں پہ لفظ ہے مور دین 2 ایئر کنوکشن جو ان کی ریکارڈ ہوئی ہے، کنوکشن کی وجہ سے سزا یافتہ آدمی جو ہے پھر وہ اپنے تمام جو حقوق ہے وہ سرنڈر کر جاتا ہے جو اس کے آرڈنری سٹیزن کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے تو ان کی کانسٹیٹیوشنل اپلیکیشن میں شامل تھا کہ اگر کوئی ایسا کوئی ممبر پارلیمنٹ ہے جس کو سزا یافتہ ہے
تو وہ پھر پارلیمنٹ کا رکن نہیں رہتا. یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کا نوٹیفیکیشن کرتے. اس نے تو اپنے الیکشن کمیشن نے تو اپنی آئینی ذمہ داری نبھائی ہے. اس کو میل آف آئی ڈی ہم نہیں کہہ سکتے اس کو. اچھا بہرحال ظاہر ہے کہ جو آئین کی کتاب اس کا آرٹیکل 63(1)(h) میرے سامنے موجود ہے, اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ہی ہیز بین آن کنوکشن فار اینی اوفینس انوالونگ مورل ٹرپیچیوڈ سینٹینس ٹو امپریزنمنٹ فار. اچھا آپ یہ کہنے کہ دو سیپریٹ چیزیں ہیں. جی سیپریٹ ہے. آپ تھوڑا آگے پڑھ لیں اس کی جو ہے. جی آف ناٹ لیس دین 2 years. سزا یافتہ ہے, مور دین 10 years سزا ان کی ہوئی ہے ان کو, تو وہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ سزا یافتہ کیسے اس کو بن سکتا ہے؟ وہ تو اپنے آرڈنری جو رائٹس ہیں جو عام شہری کو حاصل ہوتے ہیں وہ سارے لوز کر جاتے ہیں ساتھ. صحیح. فیصل چودھری صاحب, رؤوف فتح صاحب کی آپ نے بات سنی, معاملہ ہی حل ہو گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایز پر دا لا, ایز پر دا کانسٹیٹیوشن, چاہے انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ ہو یا اس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو کیا وہ ایز پر دا بک آف لا ہے. تو آپ لوگوں کا اعتراض, یہ تحریک انصاف کا اعتراض بنتا ہی نہیں. دیکھیے رؤوف صاحب کی اپنی اوپینین ہے وہ, لیکن میں بصد احترام ان سے اختلاف اس لیے کرتا ہوں کہ جب تک سپریم کورٹ سے یہ حتمی سزا نہ ہو جائے تو پھر آپ اس کو کیسے کنسیڈر کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آرٹیکل 63A جو آپ پڑھ رہے ہیں, آرٹیکل 63, اس کے آگے باقاعدہ ڈسکوالیفیکیشن کی صورت میں ایک پروسیس ہے, ریڈ ود الیکشن ایکٹ. یہ جو چترالی صاحب, لطیف چترالی صاحب کا ریفرنس ہی الیکشن کمیشن کے پاس کیا ہوا ہے نا, ان کو بھی سزا ہوئی ہے, 10 سال کی سزا ہوئی ہے. تو ان کے لیے ایک علیحدہ قانون ہے, باقیوں کے لیے علیحدہ قانون ہے, بیکاز باقی تینوں جو افراد ہیں وہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں. تو ایک مخصوص پارٹی کو وادی نظر میں فائدہ پہنچانے کے لیے یہ ساری ایکسرسائز کی گئی ہے. اب گزارش یہ ہے جی کہ ڈیو پروسیس کیا ہوتا ہے. ڈیو پروسیس یہ ہوتا ہے, اور فیئر ٹرائل اور ٹرانسپیرنٹ ٹرائل یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو موقع تو دیں. اگر کل ہائی کورٹ میں بالفرض, ویسے تو میں اچھے خواب دیکھتا ہوں, تو اچھے خواب کی میں نے دیکھا ہے کہ کل یہ ہائی کورٹ سے جو ہے کنوکشن سسپینڈ ہو گئی ہیں. تو مین وائل اگر آپ الیکشن کرائیں گے اور وہ کنوکشن سسپینڈ ہو جائے گی, منتخب لوگ ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر تو آپ کے پاس 2 لوگ آ گئے. ہم کو نیا خواب دیکھ لیں گے. ہاں اچھا, نیا خواب دیکھ لیں گے, چلو ٹھیک ہے. اور گولیاں خوابالیاں تھوڑے کو لے لیں گے. پھر گزارش یہ ہے کہ یہ سر, ہاں, سپریم کورٹ میں جب تک حتمی طور پہ سزا یافتہ نہ ہو جائے, ایک منتخب نمائندے کو ڈی سیٹ کرنا آئین اور قانون کی روح کے خلاف ہے. ہمارا آئین جو ہے نا جی, اس کا پہلا جو ابتدائیہ ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ عوام اپنے اختیارات, اپنی اتھارٹی جو ہے منتخب نمائندوں کے ذریعے استعمال کریں گے. تو آپ نے اس حلقے کے عوام کے ساتھ زیادتی کر دی جنہوں نے اپنے نمائندے منتخب کیے تھے. صرف یہ ایک شخص کی تو بات نہیں ہے نا, آپ نے پورے حلقے کو سزا دے دی. یعنی آپ نے ان کا چنیدہ نمائندہ, اس کو آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا, اس کو نوٹس بھی نہیں دیا کہ میاں یہ ہے کیا, اس کے خلاف آپ نے اپیل. اور اپیل جو ہے نا عیسیٰ جی, وہ کنٹینیوشن آف پروسیڈنگز ہوتی ہے. صحیح, وہ نئی پروسیڈنگز نہیں ہوتی. تو اگر ابھی پروسیڈنگز کنٹینیو ہو رہی ہیں تو آپ نے یہ سزا دی ہے تو زیادتی ہے, یہ صریحاً زیادتی ہے. باقی سپریم کورٹ سے اگر آپ وہ ہو جاتی ہے اپ اینڈ, پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی 2 اپیلیں جو قانون میں پرووائڈ کی گئی ہیں, لیگل ریمیڈیز ایگزاسٹ ہو گئی ہیں, کوئی اور ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. اور وہ بھی اسپیکر ریفرنس بھیجتا ہے اور اس پہ معاملہ آگے چڑھا جاتا ہے. از خود کارروائی نہیں ہوتی. جہانگیر جدون صاحب, ڈو یو سینس کہ اس میں کوئی فاؤل پلے ہوا ہے, یا پھر آپ کے خیال میں اسی طریقے سے ہونا تھا؟ جو باتیں چل رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے درجنوں پارلیمنٹیرینز جو ہیں وہ اسی طریقے سے ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, کیا یہ پروسیس درست ہوگا؟ اور پھر اگر ایونچولی ہائی کورٹ سے یا سپریم کورٹ آف پاکستان سے انہی پارلیمنٹیرینز کے فیور میں فیصلہ آ جاتا ہے, ان کی یہ کنوکشنز انڈو ہو جاتی ہیں, تو ابھی ڈسکوالیفیکیشنز کے نتیجے میں جو ہم پورا ایک لیبوریس پروسیس کریں گے دوبارہ سے وہاں پر ضمنی انتخابات کا, نئے الیکشنز کا, وہ پھر کیسے جسٹیفائی ہوگا؟ بہت شکریہ. دیکھیں یہ مطلب ہے یہ چیزیں ہیسٹ میں نہیں کرنی چاہیے. جس طرح فیصل نے کہا ہے نا, ایک ایم این اے ہے یا ایم پی ہے, از ریپرزینٹنگ تھاؤزنڈز آف پیپل آف دا کانسٹیٹوئنسیز. کئی جو ایم این اے ہیں وہ 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ لے کے آئے ہیں.
تو آپ پورے ان عوام کا جو چوزن ریپرزنٹیٹیو ہے جس طرح بھی ہے تو وہ اس کو آپ سزا دے رہے ہیں کہ وہ ان کو ریپرزینٹ نہ کر سکے، چاہے جیسی بھی ریپرزنٹیشن ہے۔ ویسے تو پی ٹی آئی کو ساری اسمبلیوں سے میرا خیال ریزائن کر دینا یہ بہتر ہے، بجائے سے کہ ان کو اس طرح نکالیں وہ خود ہی نکل آئیں تو بہتر ہے۔ تو اس طرح اب یہ جب یہ کام چلتا رہے گا تو اگر مثال کے طور پہ ان کو ڈسکوالیفائی ایک دم الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کا آرڈر آتا ہے تو 1.5 سال مانتا ہی نہیں ہے، ادھر سزا عدالت دیتی ہے ٹھگ تو دوسرے ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے۔ تو اٹس میکس اسمیل آف آئیڈیا آن دا بیہاف آف دا الیکشن کمیشن جی کہ آپ اتنے جلدی میں کیوں یہ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیں نا اگر بائی الیکشن کرا دیتے ہیں پھر آپ کو آگے الیکشن کمیشن کے جو ایکٹ اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جب ایک بندہ ڈسکوالیفائی ہوتے تو بائی الیکشن کرائیں ود ان 60 یا 90 ڈیز۔ تو اب جب الیکشن کرا لیتے ہیں اس کے بعد اپیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، پھر کیا کریں گے؟ پھر نیا بندہ آ جائے گا اس کو پھر ڈسکوالیفائی کس طرح کریں گے؟ تو یہ جان بوجھ کے نا اس طرح مطلب اتنا جلدی نہیں کام کرنا چاہیے۔ کم از کم یہ ہے کہ آپ اس کی سزا سسپینڈ کریں کہ تاکہ وہ اپیلیٹ کورٹ کو ریچ آؤٹ کر سکے اور پھر اس کے بعد اس کے اپیل پہ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اب آج کل تو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عطا صاحب تو کہہ رہے ہیں عدالتوں کے حقوق سب کے برابر ہیں، میرے خیال میں تو برابر نہیں ہے۔ پاکستان میں کبھی بھی عدالتوں نے کبھی جس طرح ہوتا ہے نا کہ انڈیپینڈنس یا انصاف جو ہوتا ہے، انصاف تو ہمیشہ طاقت والے لوگوں کو ملتا ہے، غریب آدمی کو پاکستان کے اندر کون انصاف دیتا ہے؟ کوئی مثال ہے ایسی کہ غریب آدمی کو انصاف ملتا ہو؟ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے انصاف کا جو بیلنس ہے وہ اسی طرح پاکستان کے اندر تو یہی ہم دیکھ رہے ہیں۔ نہیں وہ تو حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہم تو 26ویں آئینی ترمیم اس لیے لائے ہیں کہ پاکستان کا نظام عدل جو ہے وہ فالٹی ہے اور ہم نے اس کو درست کرنا ہے، عدالتیں انصاف بانٹیں گی، انصاف کے جھرنے جو ہیں وہ پھوٹیں گے، تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا۔ نہیں ترمیم دیکھیں وہ پارلیمنٹ کا رائٹ ہے، چاہے 26ویں لائے 27ویں لائے، لیکن اس ترمیم کا جو بیسک جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ پیپل آف پاکستان ہے، سٹیزن آف پاکستان۔ تو ان کی فلاح و بہبود کے لیے یا ان کی کوئی بینیفیشیل لیجسلیشن لاتی ہے تو آئین کے اندر ترمیم کرے، پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اس کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ لیکن دیکھیں نا آپ یہ ابھی ریسنٹلی سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے تو اس میں یہ اپ ہولڈ کیا ہے کہ آپ جو ترمیم کر سکتے ہیں، لیکن ابھی اسی سپریم کورٹ نے آئینی بینچ نے کہ آپ لیکن ایک بیسک جو اسٹرکچر ہے کانسٹیٹیوشن کا جو فنڈامنٹل رائٹ کے اگینسٹ ہو، کوئی ایسا ترمیم یا انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے ہو یا جو ہے اسلامک انجنکشن کے ہو، تو اس پہ آپ جو ہے پارلیمنٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتی آئینی ترمیم۔ تو میرے اپنی ذاتی رائے میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ٹلٹ ہے وہ ایگزیکٹو کے پاس ہے، تو وہ عدلیہ کی جو آزادی ہے نا وہ اس طرح سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ تو ایک قسم کے وہ سلب ہو گیا۔ مجھے بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے۔ جو براڈر کویسچن ہے کہ عوام کا آج اعتماد پاکستان کے نظام عدل پر بڑھ گیا ہے یا گھٹ گیا ہے، بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ رؤف عطا صاحب، ہم ایک براڈر کویسچن پہ بات کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے مقدمات ہیں جن پر انڈیویجولی علیحدہ علیحدہ بات ہو سکتی ہے، لیکن اوور آل آپ ہمیں یہ بتائیں، آپ پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے اور آبویسلی ون آف دا موسٹ پریسٹیجیس اینڈ پرومیننٹ بارز ان پاکستان، آپ اس کے صدر ہونے کے ناطے کیا سمجھتے ہیں کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے جو حکومت لائی، اس دعوے کے ساتھ، اس وعدے کے ساتھ، اس نعرے کے ساتھ کہ پاکستان میں عدالتیں سیاسی ہو چکی ہیں، کسی کو فیور دیتی ہیں، تو ہم ایک ایسا نظام انصاف بنانے جا رہے ہیں کہ جس پہ لوگوں کا اعتماد ہوگا، لیگل فریٹرنٹی کا اعتماد ہوگا اور انصاف ملے گا عدالتوں سے، سیاست نہیں ہوگی۔ 26ویں آئینی ترمیم اکتوبر میں پاس ہوئی، ہم گفتگو کر رہے ہیں اینڈ جولائی۔ آپ کے خیال میں ان 8-10 ماہ میں کتنا بہتری آئی ہے پاکستان کے نظام عدل میں اس 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں؟ دیکھیں 26 آئینی ترمیم جو ہے یہ پارلیمنٹ کی پاس کردہ ہے، اور اس سے پاس کرنے سے پہلے تمام سیاسی جماعتوں میں مشاورت ہوئی، اور جو اس کے معترض ہیں، جو اس پہ اعتراض کر رہے ہیں، انہوں نے بھی اس میں شریک رہے اس مشاورت کے عمل میں، لیکن آخری مرحلے میں انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ نہیں میرا سوال مختلف ہے، وہ کیسے پاس ہوئی؟ سر رؤف صاحب جی میرا سوال مختلف ہے، وہ کیسے پاس ہوئی، اس کے نمبر کیسے پورے ہوئے، کس نے؟ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس آئینی ترمیم سے پاکستان کے نظام عدل کا چہرہ دھل گیا، صاف ہو گیا؟ آج آپ کو، لیگل فریٹرنٹی کو، پاکستان کے عوام کو، سیاسی جماعتوں کو، سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ دیٹ از دا کوسچن۔ دیکھیں اس کے بعد سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد بڑھائی گئی، وہاں پر جو لوگ سائلین کا جو مشکلات، جو ان کے کیسز مقدمات میں جو التوا تھے ان کے کیسز، وہ تیزی سے نپٹانا شروع ہو گئے وہاں پر،
اور ہر بینچ تقریباً 25 کی کلاس لسٹ ڈیلی وہاں پر جو ہے وہاں پر کیسز کی سماعت ہو رہی ہے وہاں پر. اور اس وقت بھی سپریم کورٹ تقریباً 16,000 سے زائد مقدمہ جو ہے 26 ترمیم میں آنے کے بعد نپٹا چکی ہے. اور ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف کافی سارے معاملہ جا چکے ہیں. یہ 26 ترمیم کے تو فوائد ہیں جو ثمرات ہیں. یقیناً اس میں اگر کچھ خامیاں ہیں تو اس پہ بہتری لائی جا سکتی ہے. اس کے لیے اگر اور بھی ترمیم آ سکتی ہے, اگر چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ فائدے حاصل نہیں ہوئے تو مزید اس میں گفت و شنید کرنے کے بعد, بحث مباحثہ کرنے کے بعد, تمام سٹیک ہولڈر کو اعتماد میں لینے کے بعد بہتری کی طرف گنجائش ہر وقت موجود رہتی ہے. تو یہ میرے نزدیک تو یہ ہے کہ سب وکلا ہیپی ہیں اس کے ساتھ. اور فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ عام لوگوں کو جو ہے ان کی ایلیویشن ہوئی ہے ایز اے جج آف دی ہائی کورٹ. پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لیڈ کلاس سے ہٹ کر جو ہے عام کامنر وکیل کو موقع ملا ہے. ان کی اپوائنٹمنٹ وہاں پر ہوئی ہیں اور وہ بڑی ڈیلیجنٹلی سے اور بڑی آنیسٹلی سے اپنا جو ہے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. اور مقدمات کی تیزی سے جو ہے سنائی بھی ہو رہی ہے اور مقدمات کا فیصلہ ہونا شروع ہو گیا ہے. اور آنے والے 2-4 ماہ میں دیکھیں گے ہم پیپر لیس جو ہے لٹیگیشن کی طرف چلے جائیں گے. پہلے سپریم کورٹ میں تقریباً 8 یا 7 بکس کسی ایک کیس کے لیے جمع کرانی پڑتی تھی. ابھی USB کے ساتھ 1+2 کے ساتھ ہم جمع کر رہے ہیں وہاں پر. اور کیسز کی جو ارلی فکسیشن ہے وہ 2 ہفتے کے اندر 1 ویک کے اندر جو ہے کیس لگنا شروع ہو گئے وہاں پر. اگر وہاں پہ کمی بیشی ہے تو اس کو دور کیا جا سکتا ہے. اس پہ جن وکلا کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, جن وکلا دھڑوں کو آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور آپ خود ایک جو ہے وہ وکیل کے طور پہ لیگل فرٹرنٹی کا حصہ ہونے کے طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت فائدہ ہوا ہے 26ویں آئینی ترمیم کا. لیں جی فیصل چودھری صاحب, فائدہ ہوا ہے جی 26ویں آئینی ترمیم نے پاکستان کا نظام عدل بہت بہتر کر دیا, کچھ گنجائش ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم پوری کر دے گی. فیصل چودھری صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی, اپنا مائک ان میوٹ کریں. جی بالکل فائدہ ہوا ہے اس کا, اور برسر اقتدار لوگوں کو فائدہ ہوا ہے, حکومت کو فائدہ ہوا ہے. انہوں نے عدلیہ کو نگوں کر لیا ہے اور اپنی مرضی کے فیصلے دلا رہے ہیں. ججوں کے درمیان اپنی مرضی کے ججز کو آئینی بینچ میں لگوایا جا رہا ہے, اور وہ جو صورتحال ہے وہ تو فائدہ تو ہوا ہے. جنہوں نے یہ لائی ہے ترمیم ان کو تو بہت فائدہ ہوا ہے. جہاں تک عام آدمی کا تعلق ہے تو عام آدمی کا کیا کام ہے عدالتوں میں؟ وہ جائیں اپنے فیصلے کسی اور جگہ کرائیں. یہ عدالتیں جو ہیں یہ کوئی عام لوگوں کے لیے تو نہیں بنے ہوئے, یہ تو خاص قسم کے غریب لوگوں کے لیے بنی ہیں. مثلاً جہانگیر جدون نے کہا کہ غریب کو انصاف کیوں نہیں ملتا, کمال بات کرتے ہیں. میاں نواز شریف غریب آدمی ہے, اس کو ملا نہیں ہے, ایئرپورٹ پہ جا کے ملا ہے. میاں شہباز شریف کو ملا ہے, حسن حسین کو ملا, چاہے بلینس آف پاؤنڈز کے وہ ایون فیلڈ کے مالک ہیں, تو غریب تو ہیں نا. تو جو ان کی کلاس ہے اس میں تو وہ غریب ہی ہیں. تو بات ہے کہ ادھر غریب جو ہے وہ غریب کی کیٹیگری اور ہے, باقی انصاف ملتا ہے. ایئرپورٹوں پہ عدالتیں جاتی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو گئی ہیں نا, کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ہر طرف جو ہے انصاف ہو رہا ہے. ٹلیاں کھڑک گئی ہیں انصاف دیا, زنجیر عدل جو ہے نا وہ ہل گئی ہے. اب ہم آئین کی بات کریں, قانون کی بات کریں, ضابطے کی بات کریں پاکستان میں بیٹھ کے, اب ہم مذاق ہی کر رہے ہیں. مطلب آپ دیکھیں شاہ محمود قریشی 9 مئی کے ایک کیس میں ثابت ہو گیا کہ وہ کراچی میں تھے, وہ یہاں پہ موجود نہیں تھے. ان کو 30 مقدموں میں رکھا ہوا ہے. 8 مہینے سے پابند سلاسل ہے اس عمر میں. ایک کیس تھا ان کا سیفر والا, ٹھیک ہے. اب اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ نہیں تھے تو جہانگیر جدون میرا بڑا بھائی ہے, ان سے پوچھ رہے کہ باقی عدالتوں میں پھر کیا ان کے مقدمات چلنے چاہیے؟ ایک ہی دن, ایک ہی وقت, ایک ہی جگہ کے مقدمے جہاں پہ ثابت ہو گیا کہ وہ نہیں تھے, موجود نہیں تھے, کیا وہ چلنے چاہیے؟ یہ 9 مئی جنہوں نے کیا انہوں نے پریس کانفرنس کی, آپ نے چھوڑ دیا. جنہوں نے نہیں کیا آپ نے ان کی ناک سے لکیریں نکلوا دی. آپ نے 35,000 بندہ اٹھا لیا. یار اتنے تو تھے بھی نہیں. کون سی عدالتیں, کون سا انصاف, آج عمران خان کا ٹرائل تھا نا, کوئی وکیل جانے دیا, کوئی فیملی کے لوگ جانے دیے, ٹھیک ہے. ڈوین بینچ کا فیصلہ ہے عمران خان کا اپنے کیس میں, سائفر میں, اوپن ٹرائل جیل کے اندر کیسا ہونا چاہیے, میرا اپنا ایک کیس ہے اس میں یہ فیصلہ. عدالتوں میں نہیں اجازت دی گئی.
नहीं लोग गए, 5-5 घंटे वहां पे लोग खड़े होके आ गए गर्मी में 6-6, नहीं जाने दिया। ठीक है जी। तो इस किस्म के जो शैम ट्रायल्स हो रहे हैं, जेल की बुलंदबाला अदालतों के पीछे इमरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म के केस चल रहे हैं। फैसल चौधरी साहब, जब आप अपनी मुलाकातें करते हुए टेबल के नीचे नहीं देखेंगे और वहाँ पर कोई बैठा होगा मुखबर या पर्दे के पीछे बैठा होगा या भेस बदल के आपकी मुलाकात में शरीक होगा, तो अदालतें आपके खिलाफ ही फैसला देंगी ना? यार वो केड़ा टेबल है जिथे थल्ले बंदा नजर नहीं आता? सर गवाही हुई है। वो कौन सा कोर कमेटी सर, का मेंबर है अदालत जिसको खान नहीं पहचानता? अदालत में इसी गवाही की बेसिस पे तो फैसले हुए हैं। नहीं, अदालत में तो कमाल ही हो गया ना। सरगोदा की अदालत ने कहा है कि जो पीटीआई का मेंबर है उसको तो सजा नहीं है, क्योंकि उसने पीटीआई का मेंबर ना होने से इनकार नहीं किया। सही। आप इसी बुनियाद पर सजा हुई है ना कि भाई उन्होंने इस वक्त भी मेरे सामने भी पीटीआई छोड़ने का इकरार नहीं किया, लिहाजा वो शामिल है और लिहाजा उनको सजा दी जाती 10 साल की। अहमद जो है चट्ठा बेचारा गुजराले थे, और हमारा जो मलिक अहमद बचर है वो इतना शरीफ आदमी है कि उसका बदतरीन मुखालिफ भी जो है उसके हक में गवाही दे रहा है कि उसका कोई लेना देना नहीं था। सही। मैं आपके पास वापस आता हूँ। जहांगीर जदून साहब, 26वीं आईनी तरमीम, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कहते हैं कि बेहतरीन हो गया, उससे निज़ाम अदल और मज़ीद जो थोड़ी बहुत बेहतरी की गुंजाइश रह गई है वो हम पूरी इंशाल्लाह कर लेंगे। 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान की पार्लियामेंट लेके आएगी और ये लेकुनास भी दूर हो जाएंगे। देखें, जो उन्होंने कहा है डिजिटलाइजेशन और रिफॉर्म्स का 26वीं आईनी तरमीम से कोई तल्लुक़ नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट को किसने रोका था कि जस्टिस काजी फैसल क्योंकि आप जो है वो फ़ौरन फैसले ना करें या बेंचेस ना बनाएं। वो तो देखें ना, अब आप सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच जो है वो अगर एक पॉलिटिकल केस को लेके, अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था इसने जो पॉलिटिकल केसेस हैं कितने अरसे में निपटाएं, मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस जो है, बाकी जो है, अब इनको तो ये नहीं कहा है किसी ने कि आप जल्दी केसों के फैसले ना करें। 26वीं आनी तरमीम को मैंने कहा ना, पब्लिक का बेनिफिट जो है वो तो सबसे ज़्यादा केस जो है वो लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, वहाँ पे जजों की तादाद तो नहीं बढ़ाई है, वहाँ पे डिजिटलाइजेशन होनी चाहिए, रिफॉर्म्स होनी चाहिए। लेकिन ये 26वीं आनी तरमीम का मकसद रिफॉर्म्स आना नहीं था। 26वीं आनी तरमीम का मकसद था कि या तो आइनी अदालत बन जाए या आइनी बेंच बन जाए जिसको इफेक्टिवली कंट्रोल किया जा सके। अदालतें की 2018 में भी आज़ाद नहीं थी। फैसल कर रहा है नवाज शरीफ पे, नवाज शरीफ पे आप केस साबित करें ना, आपको तो खुद आगे कह रहे हैं जी केस हमने गलत बनाया था। तो ये देखें ना, एक तो हकीकत बात ये होती है कि उस वक्त की जुडिशरी प्रो इस्टेब्लिशमेंट थी, जो जज जिसने नवाज शरीफ को सज़ा दी उसी ने इमरान खान को सज़ा दी। जज बशीर जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट का था, पूछें फैसल से, वो 15-18 साल इस्लामाबाद के अंदर रहा है। तो उसी जज ने आज जो प्रोसिक्यूटर नवाज शरीफ के खिलाफ थे वही इमरान खान के खिलाफ खड़े हैं। उनसे पूछे तो वो कहते हैं हम स्टेट के प्रोसिक्यूटर हैं। अब ये तो नहीं, बात तो इस तरह है ना कि उस वक्त भी अब साकिब निसार ने कौन सा अदालती निज़ाम के साथ इंसाफ किए, वो तो बात ही नहीं किसी का सुनता था। वो तो मतलब जो भी चीफ जस्टिस प्रो इस्टेब्लिशमेंट रहा है उसने इस अदलिया की तबाही की है, और ये तबाही अभी ख़त्म नहीं होगी, ये मज़ीद हो रही है और आइंदा भी मुझे नहीं उम्मीद। नून लीग के साथ, नवाज शरीफ साहब के साथ आप कहते हैं कि अदल नहीं हुआ, इंसाफ नहीं हुआ। इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ हुआ? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर जो होता है वो जेल के अंदर जाता है, उसके मोटिव भी और होते हैं। वो किस, आप देखें ना, जो भी उसको कौन अंदर कर सकता है? आप मुझे बताएं, नवाज शरीफ पे कोई पॉलिटिकल बंदा केस बना सकता था? किससे बनाया केस? इस्टेब्लिशमेंट ने। इमरान खान के खिलाफ कोई पॉलिटिकल लीडर केस बना सकता है? वो आप इमरान खान जब उस पर हमला हुआ है, वो इनकी पंजाब में गवर्नमेंट थी, वो अपनी FIR नहीं करवा सकते। तो उसमें आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को आप ब्लेम करते हैं। उनके पास तो पावर ही नहीं है ना, वो आगे जो है उनके पास कोई ताकत है इसको निज़ाम को ठीक करने की। वो तो सारा निज़ाम जो है वो तहस नहस हो चुका है। सही। मुझे ब्रेक पे जाना है, मेरे साथ ही रहें रऊफ अता साहब, फैसल चौधरी साहब। ब्रेक से वापस आते हैं, बात करेंगे कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने तहरीक इंसाफ के मुताबिक अदालती प्रोसेस से बाहर नहीं आना तो फिर बाहर कैसे आएंगे? बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। फैसल चौधरी साहब, आप बार बार ज़ाहिर है कि ये सवाल उठाते रहे कि जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत है वो ना एहतजाजी तहरीक चला सकती है, ना लोगों को बाहर निकाल सकती है, और अब तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे हैं, गंडापुर साहब का अगर आप कहते हैं तो मैं आपको बयान सुनवा भी देता हूँ, कहते हैं कि हर हल्के, हर सूबे से अवाम का जम्मे गफ़ीर निकलेगा 5 अगस्त को। सलमान अकरम राजा साहब भी कह रहे हैं कि हमने प्लान फाइनल कर लिया है, वो अगरचे बताया नहीं। तो आप क्या समझते हैं, तहरीक इंसाफ 5 अगस्त को बहुत बड़ा पावर शो करने में कामयाब हो जाएगी, कुछ ऐसी तहरीक चला देगी कि जिससे मौजूदा हुकूमत पे इतना दबाव बन जाए
کیونکہ آپ تو یہ کہتے ہیں نا کہ عدالتی عمل سے عمران خان نے باہر نہیں آنا، سیاسی پولیٹیکل اسٹریٹجی اور احتجاج جو ہے وہ رستہ نکالے گا عمران خان کا؟ دیکھیے میری اس میں رائے مختلف ہے. میرا خیال میں جو احتجاج ہے اس سے عمران خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہے. وہ بھی تحریک پہ زور دیتے ہیں، گھر والے بھی دیتے ہیں. اگر میرے بھائی علی مین نے کہا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا، بندے نکلیں گے. لیکن گزارش ہے کہ احتجاج جو ہے وہ رہائی کی طرف کا تو کوئی اس کا سلوشن نہیں ہے. رہائی کے لیے تو آپ کو پالیٹکس کرنی پڑے گی. دیکھیں آہستہ آہستہ کر کے ایک ایک دروازہ بند ہو گیا ہے پی ٹی آئی کی خان صاحب کی رہائی کے لیے. اور پی ٹی آئی کی جو لوگ ہیں باہر، ان میں سے علی امین تو 3 دفعہ آیا، 4تھی دفعہ بھی آ جائیں گے مجھے یقین ہے. لیکن کہاں پہ آئیں گے؟ کرنا کیا ہے؟ یعنی جو فرور ہوتا ہے نا، ایک فرور ہوتا ہے، آپ کو ایک موبلائزیشن، ایک فیل آتی ہے کہ جی کوئی احتجاج ہے، جو کہ پچھلی 26 نومبر کو بھی تھا، 4 اکتوبر کو بھی تھا. یہ فیل نہیں ہے اس وقت. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تو بلکہ میں نے تو ایک ٹویٹ پڑھا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا ہے صوبائی قیادت سے کہ آپ خود ہی لائے عمل بنا لیں، ہمارے پاس تو کوئی نہیں ہے. اور کون سا لائے عمل ہے جو مطلب ٹویٹ کی میں حوالہ دے رہا ہوں، I'm sure کہ ان کے پاس کوئی. لیکن اب 5 تاریخ تو سر پہ چڑھائی ہے، آج 29 ہو گئی ہے، 30 ہو گئی ہے. ٹھیک ہے سر، تو اب اس میں کیا 4 دنوں میں کون سی قیامت آ جائے گی؟ یہ تو تحریک جو ہے، جو کہ خان صاحب چاہتے ہیں، جو میں نے ان کا ایسا گفتگو بھی کی ہے، جو میری ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ لاکھوں لوگ باہر نکلیں گے اور خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی دباؤ کریٹ ہوگا. تو یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں. کیا ایسا موسم، ایسے حالات، سیاسی موسم کی بات کر رہا ہوں، کیا ایسی کوئی پلائمل یا اسٹریٹجی بنائی گئی کہ جس سے ورکر جو ہے وہ اس میں آئے؟ اگر ورکرز لاکھوں کی تعداد میں نہیں نکلے پی ٹی آئی کے، یا ہزاروں کی تعداد میں چلے، ہر شہر میں نہ نکلے، تو پھر تو یہ پھر ناکام ہوگی. اور ناکامی کے نتائج ہوتے ہیں اس صاحب. یہ جب بھی آپ 4 اکتوبر کو ناکام ہوئے، اس کے نتیجے آئے. 26 نومبر کو آپ نے شہادتیں بھی دیں، اس پہ پھر پارٹی بلڈ اپ نہیں کر سکی. تو اس کا جو ہے بڑا اس کا تو اس مرتبہ اگر 5 اگست کی کال، اگر 5 اگست کو آپ کے خیال میں جو ناکام ہو گیا یہ احتجاج، تو اس کا کیا خمیازہ ہوگا؟ اس کا خمیازہ سیدھا عمران خان صاحب کی جیل بہت لمبی ہو جائے گی. اور کیا ہوگا؟ باقیوں کو تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا. اچھا، باقی تو باہر ہیں، باقیوں کو تو مطلب ان کی تو لگے ہوئے ہیں نا، ان کے تو 4 چراغ بن رہے ہیں ہر طرف پہ. عمران خان صاحب کا جو ہے معاملہ، اب ہم جب یہ کہتے ہیں کہ آپ کی رہائی کے لیے سیاسی لائے عمل نہیں ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. اور بھائی عمران خان صاحب کو آپ لوگوں نے باہر نکالنا نا. وائی ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب نے اپنے صاحبزادوں کو پاکستان آنے سے روک دیا ہے؟ اب یہ خبریں چل رہی ہیں. نہیں، خان صاحب کو پتہ ہے نا کہ یہ ان کو بھی لا کے پھنسائیں گے، جو ان کو لانا چاہ رہے تھے. کہ وہ یہ جس قسم کی حکومت ہے، اس حکومت سے آپ کیا توقع کرتے ہیں؟ یہ جو ان کی زندگی میں سب سے بڑا، جو لا کے ان کی پھنسائیں گے تو آپ ایسے زندگی میں سب سے بڑا حادثہ ہے، وہ بھی شریف خاندان کی وجہ سے ہوا. جب جمائمہ بی بی کو جانا پڑا جھوٹے کیسز کی وجہ سے، تو وہ تو سمجھتے ہیں نا اس کی پولیٹیکل پرائس ہے. وہ بچے جو ہیں وہ لیکن یہ اعلان تو علیمہ خان صاحبہ نے کیا، حکومت نے تو نہیں کہا کہ قاسم اور سلیمان آئیں گے. یہ اعلان تو خود انہوں نے کیا. تو پھنسانے والی یہ نہیں کہ اس کے بعد حکومت کی وزراء کی جو حکومت کے وزراء کا جو رد عمل تھا، وہ رد عمل کوئی انسانی تو نہیں تھا نا جی. صحیح. وہ رد عمل تو انتہائی غیر دانشمندانہ تھا. گھبراہٹ نظر آ رہی تھی اس میں. اور اگر وہ قاسم سلمان نہیں آتے، بہنیں بھی لیڈ نہیں کرتی، تو پھر ان کے ساتھ تو کنیکٹ. صحیح، ٹھیک ہے. جہانگیر خاتون صاحب، عمران خان صاحب کا تو یہ پہلا سائیکل ہے نا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا، جیل جانے کا. اور پھر ظاہر ہے کہ اگر وہ باہر آتے ہیں تو اس صورت میں میاں محمد نواز شریف کا تو ایک بڑا طویل عرصہ ہے کہ ان کو اقتدار اور پھر آن بوتھ سائڈز آف دا لائن وہ رہے ہیں. تو انہوں نے کیا اتنا سیکھا، کیا لرن کیا کہ آج جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو میاں محمد نواز شریف اس کو بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. مری جاتے ہیں، مری سے پہاڑوں سے بیٹھ کے ٹھنڈے پرفضا مقام میں اپنے اخباروں میں یہ خبریں دیکھتے ہیں.
وہ تو دیکھو ان کی ذاتی زندگی ہے، وہ آزاد شہری ہیں، مری جائیں، یوبیا جائیں، نتھے گلے جائیں، وہ جا سکتے ہیں. باقی تو دیکھیں نا، جو عمران خان کو بھی تو سوچنا پڑے گا نا کہ انہوں نے کیا کیا، کس طرح ایک چلتی گورنمنٹ کو ڈی اسٹیبلائز کیا 2018 میں، جن لوگوں نے کیا. لیکن بعض اوقات عمران خان سچی بات کرتا ہے ٹی وی پہ آ کے کہ جی بجٹ پاس کرنے کے لیے ہم آدمی کون لاتے تھے. تو جب آپ اس طرح اب بھی دیکھیں نا، وہ جس طرح اس نے کہا ہے کہ بھائی احتجاج سے کام نہیں چلتا، کوئی دروازے سارے بند نہ کریں، تو دروازہ ان کے پاس ایک ہی ہے جس کا وہ کہتے بھی ہیں طاقت ہے. تو جب تک وہاں سے ان کے معاملات سیٹل نہیں ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے ان کی کوئی رہائی ممکن ہو سکے کہ اب یہ احتجاج بھی نہیں کر سکتے. عدالتیں کچھ سے بھی آپ دیکھیں نا، ویسے تو فیصل کہہ رہا ہے باقی سارے باہر ہیں، میرے خیال میں تو باقی زیادہ اندر ہو رہے ہیں، 10 سال سزائیں ہو رہی ہیں، ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں. تو میجارٹی جو ہے وہ لوگ ہیں وہ مجھے تو ڈسکوالیفائی ہوتے نظر آتے ہیں آگے. تو اس میں پھر ان کا جو ہے نا، جو پارٹی میں تھوڑا بہت ڈسکوالیفیکیشن سے کون سا کوئی استحکام آ جائے گا؟ حکومت کے لیے بے چینی تو رہے گی، حکومت اپنے لیے ڈیفینیٹلی دیکھیں نقصان ہے پولیٹیکلی نا. پولیٹیکل لیڈر جو ہوتے ہیں دیکھیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ آ کے نہ حکومت کرتے ہیں نہ اپوزیشن کرتے ہیں. تو یہ تحریک تو دیکھیں نا، تحریک بھی نہیں چلا سکتے نا، نہ حکومت کر سکتے. آج کل تو پولیٹیکل پارٹیز کا یہ حال ہو گیا ہے، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر حکومت چلا سکتے ہیں، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تحریک چلا سکتے ہیں. اب بھی آج دیکھیں نا، عمران خان نے درجہ تو دیا تھا 2018 میں، کون لے کے آیا تھا بتائیں، سچ بتائیں نا، فیصل بتا دیں، کوئی بتا دیں. 2014 میں سوری. تو 2014 میں جو دھرنا دیا تھا تو اس کی بیکنگ کون کر رہا تھا؟ صحیح. ویسے بندہ آ سکتا ہے، آج آ کے دیکھیں نا اسلام آباد میں نہیں آ سکتے، یہ آئے ہیں تو ان کا کیا اشر ہوا ہے؟ جو نہیں ہونا چاہیے کہ پیسفل پروٹیسٹ جو ہے ان کا رائٹ ہے. لیکن 2014 میں آئی، کس طرح انہوں نے قبریں کھودی، لٹکا دیا سب کچھ، سپریم کورٹ کے جو ججوں کے گاڑیوں پہ ڈنڈے برسائیں. تو آج تو یہ کام نہیں کر سکتے. 2014 کا لانگ مارچ اور پھر 2022 کا جو مہنگائی مکاؤ مارچ تھا وہ ایک ہی پیچھے. دیکھیں آج کل حالات یہ ہیں پاکستان کے، آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، Powered نہ by the گورنمنٹ چل سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، نہ اپوزیشن چل سکتی. ابھی ان کا خود کہہ رہے ہیں نا کہ تحریک ہماری نہیں کامیاب ہو سکتی. ابھی مطلب تحریک دن، جس طرح فیصل نے کہا ہے 4-5 دن رہ گئے ہیں، تو 5 تاریخ کو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. صحیح. وقت ختم ہو گیا ہے. فیصل چودھری صاحب، رؤوف عطا صاحب، جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.